सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान मुखासा जर्मनी से हमारे साथ है। आजकल यूक्रेन पे दोबारा हमले जारी हैं और तेज़ी आ गई है, और साथ ही अमन मुआहदा एक तरफ चल रहा है मिस्र में। खान साहब, सबसे पहले ये ज़रा रूस के जो हमले हैं उनके बारे में हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, यूक्रेन की जंग जो है वो मतलब रुकी नहीं है। उसमें वक्फा तो नहीं कहना चाहिए, कुछ कमी आ जाती है, कभी हमले बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जो सूरत जो जो पिछले दिनों में इस वीकेंड पे जो सूरत हाल सामने आई है, ये जो इंटरनेशनल प्रेस ने लिखा है, बताया कि भाई रूस जो है वो 5,000 मरबा किलोमीटर एरिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर चुका है यूक्रेन के अंदर। और ये बहुत बड़ा इलाका है जिसको खाली करवाना अब रूस से अमेरिका या यूरोपियन इत्तेहादी जितने भी हैं यूक्रेन के, इनके लिए इतना आसान नहीं है। और दूसरा ये है कि यूक्रेन ने जमीनी जंग में इतनी अपना नुकसान कर लिया हुआ है, इतने बंदे अपने मरवा लिए हुए हैं फौज के, कि भाई अब उनमें इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से उन्होंने स्ट्रेटजी बदल ली है और अब ड्रोन हमले जो हैं वो ज्यादा किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर 141 इंस्टॉलेशन जो है रूस की गैस की और इनके जो ऑयल के टर्मिनल्स से, और इसी तरह जो असला खाने हैं जहाँ से मेन असला खाने जहाँ से सप्लाई दी जाती थी, वहां पर रशिया इन्होंने यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं 141। और अभी ये मजीद जारी है। और 141 इंस्टॉलेशन के ऊपर जो हमले किए गए वो तो 259 ऐसे भी ज्यादा बताते हैं, लेकिन 141 इंस्टॉलेशन में कामयाब हमले कर लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे यकीनन रूस को तो शायद इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल जंग की एक स्ट्रेटजी जो है वो बदल रही है। अब जाहिर बात है कि वो भी आराम से तो नहीं बैठेगा, रूस जो है वो भी इनको मजीद हमले करेगा या ड्रोन हमले करके इनकी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये है कि जो ट्रम्प साहब दावे कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन की वो हर जंग को बंद करवाने की सलाहियत रखते हैं, या जो उनकी कोशिशें थी अब तक की यूक्रेन की जंग को बंद करवाने की, उसमें कोई ऐसी बड़ी कामयाबी जो हासिल नहीं हुई जी। और यूक्रेन की जंग नजर यही आ रहा है कि ये भी मुसलसल चली जाएगी। हाँ साहब, जर्मनी में बुध को वो बिल पास होना था जो 17 साल या 18 साल से ऊपर लोग जो है उन्हें फौज में जाना पड़े या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बारे में भी खबर है। वो वैरस है को आज बिल पेश होना था, लेकिन अभी तक वो बिल फाइनल नहीं हो सका। मिनिस्ट्री की लेवल पे ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद वो कैबिनेट में जाना है और कैबिनेट के बाद फिर नेशनल असेंबली में आना है। तो अभी उसमें लगता है कि वक्त लगेगा। ये पहले ही बता दिया गया था कि भाई क्योंकि सीएसयू में इतना इख्तिलाफ था सीएसयू और एसपीडी के दरमियान, तो मौकफ में, इसलिए ये बिल इतनी जल्दी तैयार होना इतना आसान नहीं है। हाँ साहब, ये बताइए अमन मुआहदा जो मिस्र में हो रहा है उस पर क्या हालात जा रहे हैं? हमास से कुछ ठंड प्रोग्राम नजर आ रहा है? ऐसे ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका ने तैयार कर लिया है हमास को, या मजबूर कर दिया है हमास को मुज़ाकरात के ऊपर। अभी तक तो वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता था, और मुज़ाकरात में सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो रखा गया है नुकता वो यही है कि भाई ये अपने जो बंदे इन्होंने अगवा किए हुए हैं 7 अक्टूबर के, उनको ये रिहा करेगा इसराइल, ये हमास जो है। और अब इसराइल पहले से तैयार है कि भाई हाँ, हम इनके जो कैदी हैं वो हम इनको वापस कर देंगे। ये शुरू में उसने ट्रम्प साहब ने जब ये बातचीत शुरू की थी तो उन्होंने कह दिया था कि हमें कैदी रिहा करने में कोई नहीं, लेकिन हमारे जो इन्होंने बनाए हुए हैं अगवा किए हुए बंदे वो हमें वापस मिलने चाहिए, जिसके ऊपर हमास ने अभी तक अड़ा हुआ था। लेकिन बहरहाल जो 7 अक्टूबर जो कल ही आई है गुजरी है, उसके अंदर 2 साल पूरे हुए हैं 7 अक्टूबर के हमलों को। और इस लिहाज से ये एक खुशकुन खबर है कि भाई अगर यही हमास 2 साल पहले जिद ना पकड़ता और गाइजे जो पकड़े थे उनको रिहा कर देता या उनकी बात मान लेता, अमेरिका ने जो कुछ उस वक्त ऑफर दी थी, तो फिर शायद इतनी बड़ी तबाही ना होती।
کہ 67,191 یہ اس طرح کر کے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں فلسطینی غزہ کے اندر. اور غزہ بھی آپ کو پتا زمین سے لگا دی گئی, ہر چیز ملیے میٹ کر دی گئی ہے. اس تباہی سے بچ گئے تھے. اور بہرحال مغربی دنیا کی تو ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے, مذاکرات جاری رہنے چاہیے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, یا دنیا میں کوئی بھی ایسا جہاں بھی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تاکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی امید کی کرن جو نکل آتی ہے. اب آپ دیکھیں 2 سال کی تباہی کے بعد اتنا 67,000 فلسطینی مارے گئے, پورا علاقہ جو ہے غزہ کا وہ ملیا میٹ ہو گیا, بہت برباد ہو کے رہ گیا. اس کے بعد پھر آپ انہیں پوائنٹس پر آ گئے جس سے 2 سال پہلے بھی گفتگو ہو سکتی تھی یا جس کی آواز اٹھی تھی, لیکن حماس کی ہردرمی کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اب حماس جو ہے وہ جو شرم الشیخ مصر کا جو ہے ساحلی شہر, وہاں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, 2 دن ہو چکے ہیں, آج وہاں پہ 3را دن ہے. اور ٹرمپ صاحب کی نگرانی میں ان کے داماد صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ مذاکرات جو ہے کیے جا رہے ہیں. تو امید یہی ہے کہ بھئی یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اور فلسطین میں امن کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. اس میں 3 ہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کے اندر ایک تو ان کے قیدی رہا کرنا ہے, جو فلسطینی کے قیدی اسرائیل میں ہیں, اور جو حماس نے اغوا کیے ہوئے بندے ہیں ان کو یہ رہا کریں گے, جس پہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہاں. اب اس وقت طریقہ کار جو ہے پہلے 2 دن جو ہے وہ طریقہ کار ہی طے کیا گیا کہ بھئی ان کو کس طرح ہم نے ریلیز کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی پھر غزہ کے اندر جو اسرائیل ہے اس کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا وہاں اپنی فوج کو واپس بلا لے گا. وہ یہ پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک وہاں پہ ٹوٹ ہاں جو ہے وہ ہو رہی ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے. لیکن ٹرمپ صاحب ابھی تک بار بار یہی کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ آپ اپنی فوجیں وہاں سے نکال لیں. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ وہاں پر غزہ کو دوبارہ سے آباد کرنے کا ہے, جس کے لیے عرب پیسہ دیں گے یا دنیا سے اپیل کی جائے گی. اور جرمنی کے وزیر خارجہ اتوار کے دن یہاں سے قطر گئے تھے, وہ اب قطر سے مصر چلے گئے ہیں, اور مصر کی ہونے والی جو گفت و شنید ہے اس وقت اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو وہ اس کا پارٹ نہیں ہے, لیکن ہر وہاں موجود ہے ایز اے مشورے کے لیے یورپین یونین کی طرف سے. اور وہ غزہ میں دوبارہ آباد کرنے کے اندر ان کا بیان یہی ہے کہ جرمنی سب سے بڑی رقم جو ہے وہ جرمنی دے گا اور وہاں پر آبادکاری میں حصہ لے گا. تو بہرحال اب تک کی صورتحال جو یہ ہے, لیکن بہرحال امید ہے کہ اب یہ غزہ والا مسئلہ جو ہے وہ کچھ امن کی طرف بڑھے گا. خان صاحب, انڈیا پاکستان دوبارہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے, دیکھ رہے ہیں دوبارہ کوئی جنگ کی طرف جا رہے دونوں ممالک؟ دیکھیں اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے. یہ صحیح بات ہے کہ یہ دونوں ایک مستقل دشمن ہیں, اور چونکہ پاکستان میں مسلسل کل بھی 2 واقعات ہوئے ہیں, اور آج بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایک میجر اور 9 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور جو مارے گئے ہیں خوارج جن کو یہ کہتے ہیں دہشت گرد, ان کی تعداد 19 ہے. تو یہ ایک دلی کی درد سری جو ہے پاکستان کو ملی ہوئی ہے. حالانکہ جو افغانستان میں جو 2 دن پہلے کانفرنس ہوئی ہے جس میں پہلی دفعہ طالبان کو ایز اے ممبر شامل کیا گیا ہے, اس کے اندر بھی دہشت گردی کا ذکر آیا ہے, اور افغانستان میں یہ تسلیم کیا لوگوں نے کہ وہاں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن سے افغانستان کو خالی کیا جائے گا. اس لیے جو پاکستان یہ ساری کی ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پر ڈالتا ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی پلاننگ جو ہے افغانستان میں کرنے کی سکت نہیں ہے. اب اس واللہ عالم اس میں کس حد تک صداقت ہے, لیکن بہرحال پاکستان ہر دہشت گردی کا جو واقعہ ہے اس میں اب ہندوستان کو جو پہلے نہیں تھا, لیکن اب ہر دہشت گردی کے واقعے میں ہندوستان کے نام کو ساتھ شامل کرتا ہے. فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, اس طرح کر کے جو بھی ہے. اب اس میں حقیقت کیا ہے, لیکن بہرحال اس کا افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کنٹرول میں نہیں آ رہی, مسلسل بڑھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کے حالات جو ہے جنگ کے بادل چھا رہے ہیں, جنگی فضا جو ہے وہ بن رہی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں رک رہی. خان صاحب, انگلینڈ میں
مسجد کو آگ لگا دی گئی 2 دن پہلے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا مانچسٹر میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں 2 یہودی تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ یہ یورپ میں بھی مذہبی نفرت جو ہے وہ اس کے واقعات میں کوئی نہ کوئی دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو کس طرح جا رہا ہے یورپ یہاں اس وقت آپ دیکھیں؟ یہ مارک صاحب یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر سال 1-2 واقعات ایسے ضرور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مختلف قومیتیں یہاں پر آباد ہیں، دنیا کی 200 نیشنلٹی جو بھارت اس میں ہندوستان میں رہ رہی ہیں، تو اس لیے ایسے جب بھی انٹرنیشنل فضا کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا آپ دیکھیں گے اس کا لوکل اثر بھی پڑتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ دہشت پسند مطلب جلدی بدلہ لینے کے اس میں ہوتے ہیں، بعض لوگ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے اتر آتے ہیں، تو اس لیے یہ اکا دکا واقعات جو ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے اور یہ ہوتے رہیں گے، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہونا تو یہی چاہیے کم از کم مسلمانوں کی طرف سے کہ ایسے ممبر و محراب کو ان باتوں کے خلاف استعمال کیا جائے کہ بھئی یہ مسائل کا حل نہیں ہے، نہ ہی کوئی مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہر مذہب میں انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہ اٹھ کے ایسے واقعات کر دیتے ہیں جس کا بیسیکلی کسی مذہب کی تعلیم سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں صاحب، آخر پہ یہ بتائیے، آج کل پاکستانی سیاست میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیاں دی جا رہی کہ ہم آپ سے تعاون نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی نے کہا تو گورنمنٹ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، کئی تو یہ بھی خبریں آ رہی کہ مریم وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم تو بننا جو ہے پاکستان کی سیٹ اپ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اب وہی بنے گا جس کے اوپر گیٹ نمبر 4 فیصلہ کرے گا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس لیے ابھی مریم صاحبہ کی نہ تو سیاسی افزائش جو ہے ایسی ہوئی ہے، نہ وہ اتنی بڑی سیاستدان ہے کہ وہ ملک کو ابھی وہ پنجاب کو ہی سنبھال کے دکھا دیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کا جو بڑی پارٹیوں کے درمیان جو آج کل آپ کو تناؤ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا تاریخ کے اندر کہ اس وقت تو انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن بعد کے حالات سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت جو تھی وہ واقعہ کروانے میں شامل تھی۔ اب بھی جو آپس میں ٹھنڈے نہیں ہو رہے جبکہ دونوں اتحادی حکومتیں ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی بیان بازی روکنے کی بجائے جو بڑھ رہی ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو لڑوانا چاہتی ہے یا ان سے کوئی اپنی بات منوانا چاہتی ہے، ان کو بتاؤ دھمکی استعمال کروانا چاہتی ہے کہ بھئی ہم عدالت پہ اعتبار لے آئیں گے اور پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، یا نون لیگ بیسیکلی جو بھی ہوگی وزیر اعظم کے خلاف میں اعتماد آتی ہے، تو وہ اگر نون لیگ کو سیدھا کرنے کے لیے، نون لیگ سے کوئی بات منوانے کے لیے ممکن ہے کوئی نہ کوئی طاقت اس راستے کو استعمال کر رہی ہو، لیکن جب تک زرداری صاحب ہمارے صدر میں موجود ہے یہ اس قسم کا واقعہ اب کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا، وہ لازمی اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال لیں گے، یہ پیپلز پارٹی کو خاموش کرانے کے اپنا کردار ادا کر دیں گے، صرف یہ ہے کہ بھانپنے کی بات ہے ان کے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہاں اس کے بات کے پیچھے کون ہے، اس کے لیے یقین کوشش ہو رہی ہوگی۔ چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ تو جناب دنیا میں کیا چل رہا ہے، انٹرنیشنل حالات، اور آج بڑے اہم پروگرام اور بھی آئیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔